बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। स्टोरी मैंने एक ही शेयर करनी है और स्टोरी यही है कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जनरल फैज़ के ख़िलाफ़ पहला बाज़ाब्ता ख़तरनाक मुकदमा आया और मुकदमा आते ही शुरू होते ही ख़त्म हो गया। कुछ टेक्निकल ग्राउंड्स ये इस पर क्यों हुआ इस पे तो मैं ज़रूर बताता हूँ, लेकिन बज़ात ख़ुद ये मुकदमा था क्या, ये बड़ा दिलचस्प है। पूरा वाक़या क्या था ये आप कानों को हाथ लगाएंगे, ये क्या चक्कर क्या था, ये बड़ा दिलचस्प बात है। अच्छा सबसे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कीजिए और जहां घंटी का निशान बना हुआ है उसे ज़रूर प्रेस कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंचती रहे। जनाब आप अपने मरहूमीन के नाम पर अपने उनके इसाले सवाब के लिए एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। हमें बहुत सारी रिक्वेस्ट बहुत सारी जगहों से आ रही हैं कि जनाब अब वाटर प्रोजेक्ट एक ऐसा है ना, एक ऐसा एक प्रोजेक्ट है, ये एक ऐसा अमल है कि जिससे पूरे इलाके को फ़ायदा पहुंचता है। वो एक महल्ला होता है, एक विलेज होता है जो कि 100 घरों पर मुश्तमिल है, 50 घरों पर है या इतनी आबादी है, उससे सारे मुस्तफ़ीद होते हैं। वो बेचारे और कुछ नहीं मांग रहे, सिर्फ पानी मांग रहे हैं। ये बड़ी बात है और ये चीज़ जो है ना बहुत आप में से बहुत सारों को तकरीबन तमाम को अपील कर रही है कि यार ये इस दौर में भी और कुछ नहीं मांग रहे, इन बेचारों के पास पानी नहीं है, तो इस वजह से एक वाटर प्रोजेक्ट ज़रूर लगवाइए। एक मुकदमा आया सुप्रीम कोर्ट में और जस्टिस कादी फ़ायज़ ईसा साहब की सरबराही में बेंच बना, तो उसमें जस्टिस अतर मिनल्ला साहब भी शामिल। अच्छा उसमें जो है ना एक उस मुकदमे में ये हुआ कि एक साहब मुइज़ अहमद नामी साहब, उन्होंने कहा कि जी जनरल फैज़ ने मेरी ज़मीनों पर कब्ज़ा किया या कब्ज़ा करने की कोशिश की, तशद्दुद किया, हमें हब से बेजा में रखा वगैरह वगैरह बहुत सारी। और उन्होंने कहा कि जी वो मुकदमा यहाँ ले आया उनके वकील को। अच्छा ये तो मैं बाद में बताता हूँ कि भाई उस मुकदमे का बना किया, लेकिन ये जो मुकदमा असल में ये मुकदमा डायरेक्ट उनके नाम से ही आया जनरल फैज़ के ख़िलाफ़। एक मुकदमा फैज़ाबाद धरने का भी मुकदमा चल रहा है, उसमें अलबत्ता अबसार आलम साहब जो कि एक्स चेयरमैन पैमरा हैं, उन्होंने एक एफिडेविट जमा करवाया। वो एफिडेविट बड़ा ख़तरनाक है जनरल फैज़ के ख़िलाफ़। लेकिन जो ये मुकदमा आया था ज़मीनों पर कब्ज़े का, और ये बड़ा ख़तरनाक मुकदमा था हब से बेजा में रखने का, और ये क्रिमिनल मुकदमा था। तो ये मुकदमा आते ही शुरू होते ही ख़त्म क्यों हुआ ये कुछ अरसा पहले, यानी इस पे मैंने वीडियो में पहले भी जिक्र किया था। ये अबसार आलम साहब क्या उन्होंने इसकी पूरी डिटेल बताई थी, आज उन्होंने उस डिटेल को दोहरा दिया है। वो कहते हैं जनरल फैज़ के कारनामे, वो कहते हैं ये अबसार आलम साहब, ये ज़रा सुनिएगा सही, आप कानों को हाथ लगाएंगे कि इस मुल्क के साथ इस कौम के साथ क्या कुछ होता रहा है। और हम सुनते थे ना कि इदारे में कुछ अनासर, वो अनासर किस बुरे तरीके से इदारे को इस्तेमाल करते रहे हैं। तो फिर डेफिनेटली जब अनासर इस तरह का इंतशार फैलाएंगे, इस तरह की धींगा मुश्ती करेंगे, इस तरह के साथ कौम और मुल्क के साथ खेलेंगे, तो फिर इदारा ही बदनाम होगा ना। फिर कौन ये कहते हैं कि मेरे अबसार आलम साहब कहते हैं कि ये ज़रा सुनिएगा सही, आप ज़रा हौसला रख के सुने और बहुत गौर से सुने, इधर उधर कहीं तवज्जो किए बगैर सुने। ये एक यूं समझ लें कि जब आप सुन रहे हो तो पिन ड्रॉप साइलेंस होनी चाहिए। ये आप सुने कि मेरे महल्ले F7 में 12 मई 2017 को नमाज फजर से कुछ देर पहले रेंजर्स की दर्जनों गाड़ियों, ट्रकों और एम्बुलेंसेस का कन्वॉय 100 से ज़ायद मशीन गनों से मुसल्लह सोल्जर्स के साथ दाखिल हुआ। अबसार आलम साहब बता रहे हैं F11 सेक्टर में इस्लामाबाद के ऑपरेशन के तयशुदा प्लान के तहत गाड़ियां F11 की मुख्तलिफ गलियों में दाखिल हुईं और एक मुकर्रा वक्त पर 4 घरों को घेरे में ले लिया। ऑपरेशन फैजी रद्दुद दहशतगर्दी का आगाज F11-4 में रमेश सिंह अरोड़ा के घर से हुआ। दीवारें फलांग कर मुसल्ला वर्दी पोश और सादा कपड़ों में मलबूस अफराद घर के अंदर लकड़ी का दरवाज़ा तोड़कर कमरों में घुस गए। रमेश सिंह जो कि पंजाब असम्बली के अकलीती मेंबर थे और उनका ख़ानदान करतारपुर सिंह गुरुद्वारा के नस्ल दर नस्ल निगरान है, खुद उस वक्त करतारपुर गए हुए थे, यानी रमेश सिंह।
گھر میں کوئی اور مرد بھی نہ تھا، صرف ان کی بیوی، چھوٹے بچے، ان کی بیوہ بہن اور اس کے چھوٹے بچے سو رہے تھے۔ سب کو گھسیٹ کر بیڈ روم سے نکالا گیا اور ان ڈری سہمی عورتوں اور خوف زدہ بچوں سے تفتیش شروع ہوئی کہ وقار کدھر ہے۔ اب وقار تو وہاں کوئی تھا نہیں تو ملتا کیسے؟ کچھ ہی دیر میں انتہائی تربیت یافتہ اور بہترین انٹیلیجنس اور ہتھیاروں سے مسلح نمبر 1، انہوں نے جان بوجھ کے لکھا ہے، یعنی نمبر 1 افسران کو احساس ہوا کہ وہ غلط گھر میں گھس گئے ہیں، اور جس گھر میں انہیں جانا تھا وہ رمیش کے گھر کے سامنے سڑک کے دوسری طرف تھا۔ فوراً ہی وہاں سے پسپائی اختیار کی گئی، لیکن عورتوں بچوں کی نفسیات اور محلے میں ان کی عزت اور ساکھ کو جو نقصان پہنچنا تھا وہ پہنچ چکا تھا۔ رمیش سنگھ نے اس وقت کے وزیر داخلہ چودھری نثار کو خط لکھا کہ ISI اور رینجرز کے افسران اور اہلکاروں کے خلاف کارروائی کی جائے جنہوں نے ان کی چادر اور چار دیواری کی بے حرمتی کی ہے، لیکن باجوہ ڈاکٹرائن کے مرکزی ستون جنرل فیض کو ٹچ کرنے کی جرت کس میں تھی؟ چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز، اور اب وہ غلط گھر میں پہلے گھسے تھے نا، اب وہ صحیح گھر کی طرف چلے گئے، چند گلیاں چھوڑ کر رینجرز اور ISI کے تقریباً 100 افسران اور مسلح جوان ایک اور گھر کی دیواریں پھلانگ کر اور دروازہ توڑ کر وہاں موجود گھر والوں کو یرغمال بنا چکے تھے۔ ارد گرد کے سب لوگ اس گھر کے مکینوں کو جانتے تھے، آنا جانا تھا، عزت تھی، لیکن آج اسی گھر کا سیکیورٹی اور انٹیلیجنس کے افسران اور اہلکاروں نے محاصرہ کیا ہوا تھا۔ باہر رنگ برنگی جلتی بجھتی لائٹوں والے ڈالے، ٹرک اور ایمبولینسز کھڑی تھیں۔ پورا محلہ جاگ چکا تھا اور پریشان تھا کہ اتنے بڑے دہشت گرد ان کے ہمسائے ہیں اور انہیں پتہ ہی نہیں چلا۔ اچھا، اندر تمام گھر والوں کو مین لاؤنج میں جمع کر کے ان کے ہاتھ پیر باندھ دیے گئے تھے۔ 10 سال کے ایک بچے نے جب ان لوگوں سے پوچھا کہ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں تو اس کو زمین پر پٹخ کر اس کے منہ پر بوٹ رکھ کے اسے بتایا گیا کہ تمہارا باپ دہشت گرد ہے۔ دہشت گرد باپ اسلام آباد راولپنڈی کے سنگم پر موٹر وے کے کنارے ہزاروں ایکڑ پر پھیلی نجی ہاؤسنگ سوسائٹی کا مالک تھا۔ یہ غالباً اس سوسائٹی کا نام تھا ٹاپ 1 سوسائٹی، ٹھیک ہو گیا نا، اس کا مالک تھا، جس کی قیمت کھربوں میں تھی۔ اور اس دہشت گرد کو صرف 4 ہفتے پہلے پنجاب ریونیو اتھارٹی نے سب سے زیادہ ٹیکس ادا کرنے والے ذمہ دار بزنس مین کا ایوارڈ بھی دیا تھا۔ اس دہشت گرد کے گھر میں اس کے 75 سالہ سسر سے لے کر 2 سال کے بچے اور بچیوں سمیت 8 لوگ تھے۔ سسر ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 20 سال کے سالے کو ہاتھ پاؤں باندھ کر پہلے گھر میں تشدد کیا گیا اور گندی گالیاں دی گئیں، اور پھر سر منہ پر کپڑا چڑھا کر رینجرز کی گاڑیوں میں پھینکا گیا۔ گھر کا قیمتی سامان، کیش، کرنسی، کاغذات اور لائسنسی اسلحہ ٹرکوں میں ڈالا اور کشمیر ہائی وے پر گولڑا کے قریب ایک کمپلیکس کے تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ F11 کے 2 مزید گھروں میں ایسا ہی آپریشن کیا گیا اور وہاں سے ہاؤسنگ سوسائٹی کے 2 افسران کو بھی بہیمانہ طریقے سے یرغمال بنا کر اسی تہہ خانے میں شفٹ کر دیا گیا۔ وہاں پر اگلے کئی دن اور رات تفتیش کی آڑ میں سسر اور ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک اور اس کے 2 ایگزیکٹوز پر 3rd ڈگری شدید تشدد کیا گیا، اور بجائے دہشت گردی کا پوچھنے کے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے کاغذات کی ملکیت کے بارے پوچھتے رہے۔ چند دنوں بعد جب انہیں لگا کہ اس ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک کا دماغ ٹھکانے آ گیا ہے تو اس کو ایک اور کمرے میں لے جایا گیا، جہاں اس کے سامنے اس کی ہاؤسنگ سوسائٹی کے پراپرٹی ٹرانسفر کے کاغذات رکھے گئے اور اسے حکم دیا گیا کہ اس پر دستخط کرو۔ ان کاغذات میں پراپرٹی کی 50% ٹرانسفر کسی نجف نامی شخص کے نام پر، یہ وہ نجف حمید ہو سکتے ہیں اور وہی ہوں گے ڈیفینیٹلی، ٹھیک ہو گیا نا، وہ جو جنرل فیض کے بھائی پہلے پٹواری تھے، یکدم تحصیلدار بنا دیا گیا اور آج کل وہ سسپینڈ ہو گئے ہیں، ٹھیک ہے نا، شاید ٹرمینیٹ بھی ہو گئے ہوں۔ نجف نامی شخص کے نام پر، اور بقیہ 50% ٹرانسفر لندن کی ایک رہائشی معصومہ کے نام پر منتقل کی گئی تھی۔
ہاؤسنگ سوسائٹی کے مالک نے دستخط کرنے سے پھر انکار کر دیا، مزید تشدد سہنا پڑا لیکن وہ نہ مانا۔ آخر کار اس پر 780A کے تحت دہشت گردی اور دھماکہ خیز مواد رکھنے کا پرچہ کاٹ کر CTD پنڈی کے حوالے کر دیا گیا۔ اگلے 3 سال کیس چلتا رہا، جس میں وہ نہ صرف باعزت بری ہوا بلکہ ہائی کورٹ نے بھی انسداد دہشت گردی عدالت کا فیصلہ برقرار رکھا، لیکن ہائی کورٹ نے بھی کہا کہ باعزت بری ہے۔ اور اب اپیل سپریم کورٹ کے دروازے پر مسلسل دستک دیے جا رہی ہے، لیکن ججز اپنی سیاست میں مصروف ہیں۔ یہ جملہ چونکہ یہ ابصار عالم صاحب نے یہ پہلے کی بات ہے، کافی پہلے تحریر لکھی تھی، جو یہ پچھلے زمانے کے ججز کی بات کر رہے ہیں۔ وہ انسداد دہشت گردی کی عدالت کے تفصیلی فیصلے میں جھوٹے الزامات لگانے پر پراسیکیوشن کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ فیصلہ پڑھنے کے بعد احساس ہوتا ہے کہ اس وطن میں کتنا ظلم اور ناانصافی ہے، لیکن ہمارا گلا سڑا عدالتی نظام دہائیوں بعد بھی انصاف دینے سے قاصر ہے۔ بوڑھا 75 سال کا سسر جو اپنی بیٹی اور اس کے بچوں سے ملنے 2 دن کے لیے کراچی سے آیا تھا، وہ ذہنی اور جسمانی تشدد کو برداشت نہ کر سکا اور نفسیاتی مسائل کا شکار ہو گیا۔ کبھی اسلام آباد واپس نہ آیا اور 2 سال بعد اپنے کیس کی فائل اٹھا کر اللہ کی عدالت میں پیش ہو گیا، یعنی وہ فوت ہو گیا۔ تمام فیملی ممبرز 3 سال کے لیے بیرون ملک چلے گئے اور اپنے نفسیاتی مسائل کا مداوع کر کے واپس آئے۔ یہ واقعہ باجوہ ڈاکٹرائن کے دور فیضی کی دیگ میں سے چاول کا صرف ایک دانہ ہے، جس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ سرکاری عہدے اور وردی کی آڑ میں مال سمیٹ فاشزم کس لیول پر جاری تھا۔ سمجھ آپ کو آ گئی ہوگی یہ کس طریقے سے ادارے استعمال ہوتے رہے، کس طریقے سے ادارے کے لوگ استعمال ہوتے رہے کہ پوری سوسائٹی کو انہوں نے ہتھیانا تھا، آدھی کو نجف حمید کے نام پر اور آدھی کو کسی معصومہ نامی خاتون کے نام پر جو باہر رہتی تھی ان کے نام پر ٹرانسفر کرنا تھا، اور یہ سارا کچھ جنرل فیض کر رہے تھے۔ ان کو دہشت گرد بنا کے، ان کو اس طریقے سے ڈاکو بنا کے، اور تو اور وہ بیچارہ جو رمیش سنگھ اروڑا جو ویسے ہی بغیر کسی یعنی کولیٹرل ڈیمیج میں مارا گیا، یعنی ان کی چادر 4 دیواری کا تقدس بھی پامال ہوا، ان کے بچوں کو بھی گھسیٹا گیا، ان کی عورتوں کو بھی گھسیٹا گیا، کیونکہ نمبر 1 ایجنسی پہلے کسی غلط گھر میں گھس گئی تھی۔ ٹھیک، یہ ہوتا رہا ماضی میں اس طریقے سے۔ اب ایسے نہیں ہوتا کہ کوئی ادارہ بدنام ہو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ حافظ صاحب اس ادارے کی عزت کو بحال کریں گے۔ حافظ صاحب اور جنرل ندیم انجم صاحب، ہم نے اب ایسا نہیں سنا کہ جناب ہر وقت کو اس طریقے کی کسی کے ساتھ یہ اس طرح سے ہو۔ اب آپ دیکھ رہے ہوں گے کہ 9 مئی سے پہلے ہم نے نہیں سنا اور ہم نہیں دیکھا کوئی اس طرح کا کوئی اکا دکا کو واقعہ کبھی ہوا ہو تو، ادروائز نہیں۔ لیکن جب آپ نے اداروں کو آگ لگائی، اداروں کی بلڈنگز کو آگ لگائی، تب وہ آپ اس زمرے میں اس کو نہیں کہہ سکتے، یہ اس زمرہ۔ اچھا خیر، اب کیس نمٹا دیا گیا ہے ٹیکنیکل گراؤنڈز پر۔ ہمیں یوں لگتا ہے کہ ہر صورت میں سزا ہونی چاہیے، لیکن یہ ٹیکنیکل گراؤنڈز میں اور کہا گیا کہ آپ کے پاس فورمز اور ہیں، وزارت دفاع بھی ہے آپ کے پاس فورم، سول فورم بھی ہے آپ کے پاس، کرمنل کورٹس بھی ہیں، یہ آپ کے پاس فورم ہیں۔ آپ پہلے وہ کریں جب بعد میں اپیل آئے گی، جس طریقے سے تو وہ سپریم کورٹ نے یہ کیس نمٹا دیا ہے، کیس نمٹا۔ لیکن اب وزارت دفاع میں بیچارہ وہ کون جائے؟ پہلے ثاقب نثار کے پاس بھی گئے، وہ چیمبر کے اندر سنتا رہا، ادھر ہی پتہ نہیں کوئی اڑاتا رہا، اور آج وہ سپریم کورٹ میں یہ بھی ہوا کہ جی چیمبر کے اندر کس طریقے سے فیصلے کر سکتا ہے چیف جسٹس۔ یہاں ستم ظریفی تو یہ ہے نا، مجھے حیرت بھی ہو رہی تھی، ہنسی بھی آ رہی تھی، یہ جو F11 والا کمپلیکس، مجھ غریب کو بھی یہیں جنرل فیض کے بندے گھسیٹ کے لے کے گئے تھے، ٹھیک ہو گیا نا، وہیں پہ لے کے گئے تھے، اور جس طریقے سے مجھے 8 گھنٹے کیپٹیویٹ کیا گیا۔ مطلب حالت یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر اب ایک دوست کے میں آپ کو بڑا ایک مزے کا لطیفہ نوا ایک چیز سناؤں، ان سے بحث ہو رہی تھی کہ یہ لوگ جنرل فیض کے بندے اس طریقے سے، اس وقت کرونا چل رہا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، کرونے کی وردیاں پہن کر اس کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور یہ سارا کچھ یہ چیزیں۔
اور میں ان سے یعنی کہ اختلاف کر رہا تھا. میں نے کہا نہیں آپ ویسے ہی کہہ رہے ہیں کہ ان کو کورونا کی وردیاں پہن کے ان کو ضرورت ہی کیا ہے. جب میرے گھر میں آئے مجھے بیٹے نے آ کے جگایا کہ ابو کو باہر آئے ہوئے ہیں، کو 12-15 لوگ ہیں اور انہوں نے کرونا کی کٹس پہنی ہوئی ہیں. اب اس زمانے میں یہ کرونا کی جو کٹس تھیں یہ باہر سے آ رہی تھیں، یعنی وہ یورپین کنٹریز، امریکہ، مغرب، باقی لوگ، ہمیں چائنا، ادھر ادھر سے یہ کٹس آ رہی تھیں کیونکہ ان دنوں میں کرونا، یہ جو کووڈ-19 یہ بہت ہی زوروں پر تھا. ٹھیک ہو گیا. اچھا، پھر جب یہ ساری صورتحال تھی اور بہت زیادہ جب یہ اس طریقے سے کورونا، تو بچے نے مجھے بتایا، بیٹے نے، کہ میں اس وقت سو رہا تھا. ٹھیک ہے، سحری کر کے تو روزہ اختیار کر کے تو میں سو گیا نماز پڑھ کے. تو پھر یہ کوئی راؤنڈ اباؤٹ یوں سمجھ لیں کہ 12-1 بجے کا ٹائم ہوگا، اور وہ پھر جب یہ آئے تو بچے نے مجھے آ کے جگایا کہ ابو، وہ کہتے ہیں کہ آپ کے ابو کا کرونا ٹیسٹ کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. اچھا، میں سمجھ گیا کیونکہ اس سے پہلے مجھے 2-3 مرتبہ آفس میں بلایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ آئے تو وہ اندر ہی گھس آئے، کیونکہ چار دیواری کا تقدس اور یہ معمولی بات ہے اس ملک میں. ٹھیک ہے نا. اور اسی طریقے سے وہ اندر ہی گھس آئے، اور وہ اندر تو میرا قصور یہ تھا، میں نے ایک نیو یارک ٹائم کی سٹوری پر ویڈیو کی تھی. میں نے کسی ادارے کو آگ نہیں لگائی، میں نے کوئی حملہ نہیں کیا تھا. ٹھیک ہو گیا نا. میں نے کسی کو گالی نہیں دی تھی، میں نے کوئی سازش نہیں کی تھی، اللہ معاف کرے. میں نے کسی قسم کی کوئی ٹیررزم نہیں کی تھی. صرف یہ ہے کہ نیو یارک ٹائم کی سٹوری پر میں نے ایک جو ہے نا ویڈیو کی تھی. تو مجھے بلا کے کہا کہ میں نے کہا جی میں نے تو ایک پبلشڈ سٹوری پر ویڈیو کی ہے. تو انہوں نے کہا پبلش نیو یارک ٹائم کو یہاں کون پڑھتا ہے، آپ کی جو ویڈیو اس کے لاکھ سے زیادہ ویوز چلے گئے ہیں. تو یہ میرا قصور تھا. سمجھ آگے، میں آپ کو اپنا قصور بھی بتا دوں نا. تو پھر اس کے بعد جناب وہ اندر گھسے، اور ایسے کہ جیسے دشمن کے گھر میں گھستے ہیں. میری پوری فیملی سہم کے رہ گئی. آج تک میرے بچوں کی نفسیات پر اس کا اثر ہے، آج تک. ٹھیک ہے نا. میں آپ کو ایک بات سناؤں، آپ کو ہنسی بھی آئے گی اور آپ کو رونا بھی آئے گا. میرے ایک چھوٹا بچہ جو کہ وہ ضد کر رہا تھا کہ جی وہ جو ہے نا میں نے یہ باہر سونا ہے اپنے لابی میں. ان کو ماں کہہ رہی تھی لابی میں نہ سوئیں بیٹا، آپ اندر سوئیں، آپ اپنے روم میں سوئیں. آگے سے اس نے ماں کو کیا جواب دیا؟ اس نے کہا جی امی، ابو جب ویڈیو بنانا شروع کریں گے نا دوبارہ تو تب میں اندر سوؤں گا. یہ سوچ ہے آپ کی، یہ ہم پہ بیتی ہے. ٹھیک ہے نا، کہ ابو جب ویڈیو بنانا شروع کریں گے، اس کا خیال ہے کہ جب بھی ابو ویڈیو بنانا شروع، مجھے بتایا گیا نا کہ آپ ویڈیو نہیں بنائیں گے. اب میں 4-5 روز 10 روز میں رک گیا، ویڈیو مجھے نہیں بنانے دیتے تھے. وہ کہہ رہے تھے، اب بچہ کہہ رہا ہے اپنی ماں سے، میری مسز سے، میرا بیٹا کہہ رہا ہے کہ ابو جب ویڈیو بنائیں گے نا تو تب خیر ہے میں اندر سوؤں گا، ابھی آپ مجھے باہر سونے دیں. اس کا خیال ہے کہ جب بھی ابو ویڈیو بنائیں گے تو اسی طرح سے گھسیٹ کے ہم ساروں کو لے جائیں گے. یہ اس ملک کے ساتھ ہوتا رہا ہے. میں دعا کرتا ہوں، ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اللہ کرے کہ حافظ صاحب بھی اور قاضی فیض عیسیٰ صاحب بھی ان چیزوں کا مداوع کریں. اداروں کی عزت بلند ہو، ہمیں اپنے اداروں سے پیار ہے، اپنے ملک کے اداروں سے، اپنے ملک سے پیار ہے. لیکن جب آپ اس طرح سے کرتے ہیں تو پھر آپ خود بتائیں کہ آپ کس طرح کی نفرت کو جنم دیتے ہیں. تو مجھے اس طریقے سے آئے، گھسیٹ کے لے گئے. بعد میں مجھے وہ دوست کہتا ہے 8-10 گھنٹوں کے بعد جب میں وہاں پہ وہ بیٹھا رہا اور سارا کچھ باتیں شاتیں ہوتی رہیں، اور پھر جب مجھے چھوڑ گئے، جب یہ سارا پتہ چلا، یہ سارے میرے دوستوں کو، صحافیوں کو بھی، سب کو، ایک وہ دوست کہتے ہیں، صحافی دوست ہیں، وہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ کو کہا تھا نا کہ کورونا کی کٹوں میں وارداتیں ڈال رہی ہیں، تو آپ اس وقت مان نہیں رہے تھے. اب آپ کو پتہ چلا کہ یہ کورونا کی کٹس کدھر جا رہی ہیں. میں نے کہا یار آپ ٹھیک کہتے تھے، میں غلط تھا. ٹھیک ہے نا. تو یہ اس ملک کے ساتھ یہ ہوتا رہا ہے، یہ ہوتا رہا ہے اس ملک کے ساتھ. یہ بہت شومی قسمت ہے. خیر، آپ نے سب کچھ، بہت کچھ سن لیا.
آپ نے، اور اب مقدمہ بھی نمٹ گیا۔ اب دیکھتے ہیں جنرل فیض کے خلاف کیا ہوتا ہے کرمنل، جب سپریم کورٹ نے ہی فی الحال تو درخواست نمٹا دی ہے، اور ظاہر میں یہ نہیں کہتا انہوں نے ٹیکنیکل بنیاد پہ نمٹا دی تاکہ یہ نہ ہو کہ کل کو ثاقب ناصور جیسا بیٹھا ہوتا تو انہوں نے ضد میں بلا لینا تھا کہ جی آؤ اس کو اسی وقت سپریم کورٹ سے پوچھنے والا کون ہوتا ہے۔ لیکن یہ ہے کہ وہ اپنا توازن برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ یہ تاثر نہ جائے، اور قانون اور آئین اور جس طرح سے بک پہ چلنے والے لوگ ہیں تو ہمیں خوشی ہے کہ یہ بالکل جس طریقے سے۔ تو اب وہ دیکھتے ہیں کہ کرمنل کورٹس میں کون جنرل فیض کے خلاف، یا وزارت دفاع میں، یا باقی جگہوں پر کون یہ ایسا کرتا ہے۔ خیر آپ یہ دیکھیں اور اس کے بعد آپ اپنے ضمیر سے پوچھیں آپ کے دل سے کیا آواز آتی ہے، یہ ویڈیو دیکھیں۔ صاف پانی محفوظ زندگی کا ایک اور پروجیکٹ الحمدللہ آج مکرم رؤوف صاحب کے ایصال ثواب کے لیے مکمل ہوا۔ پانی نہ ہونے کی وجہ سے اس علاقے کے لوگ انتہائی کٹھن زندگی بسر کرنے پر مجبور ہیں۔ تقریباً 35 سے لے کر 40 روپے ڈرمی خریدتے رہتے ہیں، جو کہ تقریباً 5-6 کلومیٹر سے وہ لے کے آتے ہیں۔ وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے۔ السلام علیکم۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا پروجیکٹ صاف پانی محفوظ زندگی پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے الحمدللہ جاری و ساری ہے۔ آج ایک پروجیکٹ مکمل ہوا جو کہ مرحوم مکرم رؤوف صاحب کی فیملی نے ڈونیٹ کیا۔ مرحوم مکرم رؤوف صاحب کے ایصال ثواب کے لیے خالق کائنات مکرم رؤوف صاحب کی مغفرت فرمائے۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن کا صاف پانی محفوظ زندگی کا پروجیکٹ، آج ہم ایک ایسے علاقے میں وزٹ کے لیے آئے ہوئے ہیں جہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ بچے پانی بھر رہے ہیں۔ یہ نلکا آبادی سے تقریباً 4 کلومیٹر کے فاصلے پر ہے۔ یہ لوگ 4 کلومیٹر کا فاصلہ طے کر کے اس نلکے سے پانی بھرنے کے لیے آتے ہیں، لیکن یہ بھی پانی کڑوا ہے، میٹھا نہیں ہے۔ بہت دور سے پانی بھرتے ہیں، یہاں پانی نزدیک نہیں ہے۔ دیکھیں ہوں ڈرمیاں بھر کے اتھا گھین ویسوں بالی پیسن تے اسے پیسوں ایڈی تنگی ہے ذلیلات ہے خدا وہاں کچن میں سارے پانی پیتے ہیں۔ محمد مبارک وسلم وسلم علیہ اللہم صلی علی محمد عدد ما فی الملہ صلاۃ دائمۃ بدوام یا اللہ پاک۔ یہاں پانی کی بہت مشکل ہے، پانی پینے کا بالکل نہیں ہے یہاں۔ یہ ہم ظفر نقوی کا شکریہ ادا کرتے ہیں، ہمارے علاقے میں جو ہے نا اس نے پانی کا بور دیا ہے، اس کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ ہم شکریہ ادا کرتے ہیں ظفر ویلفیئر فاؤنڈیشن کا، جنہوں نے ہمارے علاقے میں پانی کا بور لگایا۔ ہمارے علاقے میں پانی کی بہت مشکلات تھیں، ہماری عورتیں اور بچے بہت دور سے پانی لینے کے لیے جاتے گئے۔ ہم ان کا بہت بہت شکریہ ادا کرتے ہیں کہ آج انہوں نے ہمارے علاقے میں پانی کا بور لگایا۔ مرحوم مکرم رؤوف کے لیے دعا گو ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اور اس کے ایصال ثواب کے لیے یہ بور لگایا گیا ہے۔ اللہ پاک ان کا اپنی رحمت فرمائے۔ اور یہاں پر ہم تقریباً 35 سے لے کر 40 روپے ڈرمی خریدتے رہتے ہیں، جو کہ تقریباً 5-6 کلومیٹر سے وہ لے کے آتے ہیں۔ وہ کبھی آتے ہیں کبھی نہیں آتے، اور ہمارا پانی بھی کڑوائے۔ اس ویلفیئر والوں نے ہمیں آ کر یہ پانی کا سسٹم بنا دیا ہے۔ اللہ ان کو خوش رکھے، ہم لوگ ان کے لیے دعا گو ہیں، اللہ ان کو جزائے خیر دے۔ اللہ حافظ۔ آپ اکیلے نہیں، کسی بھی دکھ میں، کسی بھی پریشانی میں، کسی بھی تکلیف میں آپ اکیلے نہیں۔ ظفر نقوی ویلفیئر فاؤنڈیشن آپ کے ہر غم میں آپ کے ساتھ ہے، اور یہ سب کچھ ممکن ہو رہا ہے پاکستانی اور اوورسیز پاکستانی ڈونرز کے تعاون سے۔ امید ہے آپ کو ویڈیو پسند بھی آئی ہوگی، اور امید ہے کہ آپ اپنے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے ایک واٹر پروجیکٹ ضرور لگوائیں گے، پیاسی انسانیت کو پانی پلائیں گے۔ آپ کا بہت بہت شکریہ۔